जी वेलकम बैक मेरा सोना वसीब। वसीब बड़ी गालियां होंदियां न, बड़ियां सोचां होंदियां न, लेकिन इन सोचां दा ज़ाविया इन्हां गालियां को किवें सीधा करूं, क्या पढ़ूं क्या ना करूं। जिस टाइम कोई शे समझ ना आवे ना, सूफीज़म थोड़ा जिहा इहदी तरफ अपना रुझान कर गिनो, थोड़ा एजा म्यूजिक या एजी शायरी पढ़ गिनो, सुन गिनो जो इन तो रिलेटेड होए। यकीन करो बहुत कुछ इंसान दी रूह को ना सकून देंदा है ते सुलझ वेंदा है। मेरे नाल बड़े ही मोहतरम ते बड़े खास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि सूफीज़म दी गाल थींदी पई है, हिक एजी रूह दे सकून दी गाल थींदी पई है, ते इन हवाले दे नाल माशाल्लाह बेहतरीन शायर राइटर सर दी खूबसूरत गाल ये है कि इन्हां दा जेह्ड़ा अंदाज है ओह् बड़ा अच्छा है लिखण दा। ते अज इन्हां नाल गाली करेसूं थोड़ा जिहा इन्हां दे हवाले दे नाल कि किवें इन्हां दा रुझान थिया सूफीज़म दी तरफ। जी मेरे नाल मौजूद हैं सूफी इजाज अहमद साहब सर, मजहबी स्कॉलर हैं, सूफी शायर हैं, बेहतरीन इंसान हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह। का खास करम। सर क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ आके? बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया सर जी। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਾਕੂ ਕਲਾਮ ਸੁਣੇ ਸੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ हैं रब नवाज चिश्ती साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम है। माशाल्लाह। सर आपकी आवाज़ तो बड़ी एनर्जेटिक और बड़ी ही माशाल्लाह पॉजिटिव वाइब्स वाली है। अल्लाह का ये ख़ास करम है कि मैं बचपन से ही सरकार की मदह पढ़ता हूँ, माशाल्लाह नात माशाल्लाह। पढ़ता हूँ, कि ये उन्हीं की मेहरबानी। बहुत बहुत खूबसूरत सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सर आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर कुछ जानना चाहूँगी आपके बारे में। जी सर आप कब से शायरी कर रहे हैं? आपकी बुक भी आने वाली है जिसका टाइटल बहुत प्यारा है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी उसका नाम है अल्लाह और इंसान। अल्लाह और इंसान। उसमें मैंने इंसान की कोशिश की है कि वो अपने अल्लाह से सुलह कर ले, क्या बात। क्योंकि अल्लाह से इंसान की नाराज़गी अल्लाह की नहीं है। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हाना तआला सुबह फरिश्तों को कहते हैं कि जाके मेरे बंदे को नमाज के लिए जगाओ, तो फरिश्ता कहता है अल्लाह वो नहीं उठ रहा, तो तू इससे नाराज़ हो जा। मेरा रब करीम आगे से बहुत ही खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है कि मैं इससे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ, वाह। मैं इससे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ, मैं सिर्फ इसका एक खुदा हूँ। इसने तो पता नहीं मुझसे गाफिल होकर हज़ारों खुदा बना लिए, लेकिन जब ये मुझे याद करेगा तो मैं इसे ऐसे सुनूंगा जैसे मेरी दुनिया में पूरी में सिर्फ मेरा एक ही बंदा है और कोई नहीं बंदा है। लेकिन हम गाफिल हैं। हम गाफिल। सर हमें पुकारना ही नहीं आता, हमें आज तक दुआ मांगना ही नहीं आया। उसमें मैम बात यह है कि हमें जो अल्लाह सुब्हाना तआला की किताब है ना कुरान पाक, वो है अरबी में जी, और अरबी हमारी ज़ुबान नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमने अरबी तो पढ़ ली लेकिन उसका उर्दू ना समझ सके जी, तो हमें पता ही नहीं वो रब रहमान हमसे गुफ्तगू क्या कर रहा है। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले उर्दू भी पढ़ना चाहिए। सर आपने दिल की बात की है मेरे के, जब मैंने शऊर अपने अंदर महसूस किया, मैंने कोशिश की कि कलाम अरबी में पढ़ने के बाद की बात पहले मैं 2 लाइनें समझ लूँ, मैं उसको उर्दू में नीचे तहरीर जो लिखी हुई है, क्योंकि अब हर कुरान पाक में लिखी हुई होती है, हमें वो समझने की ज़रूरत है। हमारे पास हर चीज़ सुलझ जाती है। सर पहले हम नात सुन लें, कलाम पाक सुन लें। जी सर। जी 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 सर। शाह खूबा जाने जाना मेरे आका, शाह खूबा जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह। शाह खूबा जाले जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा जवाब तेरा, मिसाल तेरी न बन सकी है न बन सकेगा
مثال تیری جواب تیرا، خدا کی عظمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، سبحان اللہ، ماشاء شاہ خوباں میرے آقا جانے جانا، شاہ خوباں جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے مثال تیری، نہ بن سکے گا جواب تیرا، ہے تو بسائم عجیب انسان کہ خوف معاشر سے ہے ہراساں، ہے تو بسائم عجیب انسان کہ روز معاشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، شاہ خوباں جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیاری آواز دی ہے۔ اور سر کب سے آپ نعت پڑھ رہے ہیں اور استاد سے کسی سے سیکھا بھی سر؟ جی الحمدللہ، جی مجھے بچپن سے شوق ہے، ٹھیک، اور میں کافی عرصے سے سرکار کی مداح پڑھ رہا ہوں، ماشاء اللہ، اور سب سے پہلے ہمارے گھر کے قریبی ہمارے استاد محترم جی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے مبارک علی چشتی صاحب، جی بچپن میں ان سے تربیت لی، پھر میں نے مولوی حیدر حسن بیراں والے قوال جی آپ فیصل آباد والے، ان کے ساتھ ان کے بھائی میرے استاد محترم جناب استاد ضمیر الحسن صاحب جی جو ہارمونیم پہ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ میں باقاعدہ میں نے ان سے یہ تربیت کلاسیکل تربیت جی لی ہے جی اور ان سے سیکھا ہے۔ اللہ ان کو سدا آباد و شاد رکھے، اللہ ان کا سایہ تا در ہمارے سر پہ قائم فرمائے۔ جی بہت شکریہ۔ جی صوفی صاحب، سر زندگی آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، شکر ادا کرنے کی بجائے ہمارا افسوس اور ہمارا ہائے ہائے کرنا۔ بیسک تو یہ ہے کہ ہم اپنی بیسک سے ہٹ گئے ہیں۔ بیسک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہمارے اللہ نے ایک گائیڈ بک بھیجی جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو عملی نمونہ بنا کے کیسے پیش کیا گیا، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کی زندگی پورا اس کا عملی نمونہ ہے۔ اس سب کو اگر ہم دیکھتے ہیں، چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے، سر کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایک چیز بڑی خاص چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا، تو اس کے لیے اس کو اس مقام سے گزرنا پڑے گا جہاں صبر کرنا مشکل ہو، وہاں وہ شکر کر رہا ہو۔ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا جی، کیونکہ ہم نے ڈیجیٹل ماں باپ پیدا کر لیے اور ڈیجیٹل ہمارے بچے، ایسے ہم موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے۔ جب ہمارے ماں باپ تھے
تو وہ صبح مائیں اٹھتی تھی, وہ گود میں بچے کو لیتی تھی تو قرآن کی لوری سناتی تھی, ساتھ آٹا گوندتی تھی, ہنڈیا بناتی تھی, قرآن کی لوری سناتی تھی, ساتھ ہنڈیا بناتی تھی. آج کی مائیں بچے کو موبائل دے دیتی ہیں, بھی آپ اس میں آ جائیں, تو اس نے ہماری نسل کو بھی برباد کر دیا, خود تو اس نے برباد ہونا ہی تھا. سر گیجٹ تو ایسی تربیت کریں گے, ظاہر سی بات ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں. بڑی آپ نے ایک اچھی بات کی ہے جس پہ میں ہر روز ہی تقریباً بات کرتی ہوں, کیونکہ وہ یہ کسی کو تو اثر ہوگا, کبھی تو ہوگا. جی. اور کہنے سے کوئی اور کچھ بہتر ہونا ہو, خود کے اندر بڑی بہتری آ جاتی ہے. جب آپ ایک بات کسی کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا, یقین کریں آپ کا اندر آپ کی منافقت ختم کر رہا ہوتا ہے, جی. خود اپنے آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے, اور خود بخود انسان کا دل کرتا ہے کہ یہ بات میں بولتا ہوں تو اب میرا حق بھی بنتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ایکٹ بھی کر کے دکھاؤں. دیکھیے جی, اس میں جی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ام ہانیہ جی وہ خاتون ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوئی فتح مکہ تک, جی لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنی. اس نے کہا میرا بھائی ہے, آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے. فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئی, اور ان کے دیور کٹر کافر تھے جن کو فتح مکہ کے بعد قتل کر دیا گیا. جی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری دکھانے کے لیے ان کے گھر گئے, فتح مکہ کے بعد ان کے گھر بیٹھ کے کھانا کھایا, ان کے گھر بیٹھ کے نوافل پڑھے اپنے. جی حالانکہ عمرہ نے بھی کہا ہمارے گھر آئیں, سرداروں نے بھی کہا ہمارے گھر آئیں, لیکن نہیں, آپ ام ہانیہ کے گھر گئے اور وہیں وہ مسلمان ہوئی. پھر سبحان اللہ, یہی تو ان کی زندگی کے وہ سنہری اصول تھے. وہ میں کہتی ہوں انسانیت کے ساتھ ان کا کردار تھا, اور ہم جی کردار ہی بتاتا ہے. جی بچوں کو سمجھانا بھی بھول گئے کہ بچوں کو سمجھایا کیسے جاتا ہے. ہم اپنے گھر سے بچوں کو رشوت دینا شروع کرتے ہیں. وہ کیسے, آپ پوچھیں گے رشوت ہم دینا کیسے شروع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بچے کو بھی یہ ایک ڈبیا سگریٹ کی میرے لیے لیتے جاؤ, اور یہ 2 ٹافیاں تم لے لینا. کیا بچے کو 2 ٹافیوں کے پیسے نہیں دیں گے, وہ آپ کی سگریٹ کی ڈبی نہیں لے کے آئے گا. پھر ہم اندر بیٹھے ہوتے ہیں, باہر دروازے پر نوک ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کوئی میرا Common ملنے جھوٹ. والا آئے گا تو کہنا ابو گھر پہ نہیں کامن ہے. جھوٹ. یہ ہاں تربیت کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بالکل. بچے کی؟ جھوٹ بولنا آپ سکھا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ کیوں بولتا ہے. بالکل ایسے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا؟ ایسے. بڑا ہو کے آپ کو دھوکہ نہیں دے گا, جی وہ آپ سے بھی جھوٹ بولے گا, آپ کو بھی دھوکہ دے گا. بالکل. سر آتے ہیں تھوڑا سا آپ کی انداز, مخصوص انداز جو آپ صوفی شاعری لکھتے ہیں. جی جی سر پہلے تو بہت شکریہ آنے کا, دوسرا آپ ہماری روح کو اب سکون دیں گے, کیونکہ شاعری مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے ہر ایک عقل رکھنے والے انسان کے لیے جو اپنی زندگی میں سکون لانا چاہتا ہے. جی. دیکھیے جو صوفی ہے نا, اس میں صوفی جو ہوتا ہے وہ مخلوق کا اور اللہ کا آپس میں پل کا کردار ادا کر رہا جی. ہوتا ہے. دن کو وہ اللہ کی باتیں لوگوں کو سناتا ہے, اور رات کو لوگوں کی باتیں وہ اللہ کو سناتا ہے. جی وہ یہ مقام آپس میں کر رہا ہوتا ہے. اس پہ میں نے ایک لکھا ہے کہ نفس کو آپ نے دیکھنا ہے, اپنے نفس کو اور کنٹرول کرنا ہے. اگر نفس کنٹرول نہیں ہے تو آپ صوفی نہیں ہیں. بہترین. کل راتی شیشے سامنے, کل راتی شیشے سامنے, من کلبوت نو وکھریاں کر کے واہ اپنے آپ نو چاتی ماری. کیا بات. کل راتی شیشے سامنے, من کلبوت نو وکھریاں کر کے اپنے آپ نو چاتی ماری. اکھاں گلاں متھا تکیا, کیا بات. حوصلہ آکڑاں ہمتاں منیاں, جد میں پھر تریڑاں گنیاں, جد میں پھر کمال. تریڑاں گنیاں, حوصلے مینوں کن وچ دسیا, ہائے بہت اعلیٰ. حوصلے مینوں کن وچ دسیا, گل مک گئی ہے کل مک گئی ہے, لیکھاں دے نال ہور لڑائی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتے. ہن ڈگ ٹہ جا, اس بات. ٹوٹ پیاج تے ہور لپائی نہیں ہو سکتی. کیا بات سر, کمال. یعنی کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لا. اب بھی سمجھ جا, تیرا بڑھاپا آ گیا, تیرے ماتھے پہ شکنیں آ گئی ہیں, اب تیرے اندر وہ جوانی نہیں ہے, اب ہی خدا کے حضور جھک جا. میرا کہنے کا مطلب یہ اس شاعری کے سر اندر. بہت اعلیٰ. سر آپ سمجھتے ہیں کہ انسان سب سے پہلی اصلاح اگر اپنے اندر کرنا چاہتا ہے تو وہ خود سے خود کی منافقت کو چھوڑ دے؟ جی سب سے پہلے دیکھیں جو کردار ہے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی, اتنے مسلمان نہیں ہوئے, لیکن فتح مکہ کے بعد جب آپ نے عام معافی دی ہے تب مسلمان زیادہ ہوئے. بہترین سر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ خود با کردار ہوں گے. جی کوئی آپ کا کردار دیکھ کے صحیح ہونے کی کوشش کرے, یہ نہ ہو کہ آپ کے الفاظ ہی ہیں
وہ دیکھ کے صحیح ہونے کی کوشش کرے، وہ جی، نہیں ہوگا. نہیں کیونکہ اگر آپ کی عبادت جو ہے وہ مسجد سے باہر نہیں آ رہی تو آپ ایک ایکسرسائز تو کر رہے ہیں لیکن ایک عبادت نہیں کر رہے. بالکل سر. اور باتیں محاورے ایسے ہی نہیں بنتے، ان کے پیچھے واقعی بہت کچھ ہوتا ہے، بہت بڑی تاریخیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بلیو ورڈس، بلیو ایکٹس. اور واقعی باتیں اور حرکتیں اور اعمال اور نیت اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ سنتا نہیں ہے. یہ بھی بڑی سچی بات ہے. اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی. کہ سننے کی جو بات ہے نا، آپ مانگتے ہی نہیں. میں تو سر اس بات پہ مانتی آپ کو ہوں. مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. سلیقہ ہی آپ نہیں دیکھیں آتا. میری بات سنیں، چھوٹی سی اگزامپل دوں گا میں ایک، کہ بچہ شیر خوار ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ ضد کرتا ہے ماں سے. جب اس کو بھوک لگتی ہے تو ماں اس کو فیڈ کرواتی ہے، دیتی ہے. ادروائز وہ لیٹا رہے سارا دن، ماں اس کو فیڈ نہ کروائے گی نہ دے گی. اور مانگے گا بھی صرف ماں سے. ظاہر ہے. کیا بات ہے سر. تو بات یہ کہ جب تک آپ اللہ سے ضد نہیں کریں گے، اسے خالق نہیں جانیں گے، اس کو خالص نہیں جانیں گے، اس کو اپنا پیشوا نہیں مانیں گے، تو وہ آپ کی ضد کیسے پوری کرے گا؟ حقیقت ہے سر، حقیقت ہے. بہت صحیح بات کریں. وہ ایک، اب اس کے اوپر میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ، گرمی بڑی ہے تو آپ اللہ سے کوئی دعا کریں کہ بارش ہو جائے. آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہوگا؟ اس نے کہا جی آتا ہے. وہ بندہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے اس نے رونا شروع کر دیا، ہچکیاں لینے لگ گیا، اس کی حتیٰ کہ داڑھی مبارک گیلی ہو گئی. جی. اس نے بندے نے کیا دیکھا بھی ابھی تو بادل نہیں تھے، دھوپ لگی ہوئی تھی، گرمی تھی، لیکن بادل آگے، بارش شروع ہو گئی. اس نے پوچھا جی یہ دعا کا مانگنے کا آپ نے سلیقہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا جی اپنی ماں سے. جب میں روتا تھا تو وہ مجھے دودھ دیتی تھی، ویسے نہیں دودھ دیتی تھی. ایسے ہی میں اللہ سے ضد کرتا ہوں تو اللہ دیتا ہے مجھے. سر بالکل دیتا ہے اللہ. ہم حق رکھ کے مانگیں گے تو ملے گا نا. ظاہر. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اپنے آپ کو صحیح کیا، اور جی. میں چاہتی ہوں کہ سننے والا بھی کوئی صحیح کر لے کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ پوری کرے گا. نہیں، باقاعدہ الفاظوں کے ساتھ، ضد کے ساتھ، مان کے ساتھ مانگے، آپ کو مل جائے گا جو آپ کا. ہاں یہ ہے کہ حق میں بہتر ہو اپنے بھی اور دوسروں کے بھی، تب مل جائے گا. ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ بہتر جانتا ہے. وہ بہتر جانتا اس نے تخلیق کیا، اس نے ہمارے اندر ایک پورا پروگرام دے دیا، لیکن اس نے اختیار اپنے پاس نہیں رکھا. اختیار اس نے آپ کو دے دیا. بالکل. اب اختیار آپ کے پاس ہے. آپ اچھی راہ پہ چلیں گے اچھا کام ہوگا، بری راہ پہ چلیں گے برا کام ہوگا. جی. اسی لیے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں میری دعا پوری کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں نے گناہ کیا، مجھے سزا کیوں نہیں ملتی؟ سر یہ اگر سوچ لیں تو وہ منافقت والی کہانی ختم نہ ہو جائے. رائٹ، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. ختم نہ ہو جائے. اور یہ کوئی چیز یا کوئی استاد نہیں سکھا سکتا. یہ انسان اگر سیکھنا چاہے تو اپنے پہلے گناہ یا پہلی غلطی سے بھی سیکھ پہلی سکتا ہے. غلطی سے. بالکل. صحیح کہہ رہے ہیں. تعلق ہمارا گہرا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ. تعلق ہمارا گہرا ہونا چاہیے سر خود کے ساتھ بھی. اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جی اپنی ذات کو فنا کرنا پڑے گا. جی. اور اس کی ذات کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا. سر اس کے بعد آسانیاں کتنی ہیں. پھر آسانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر چیز منظور کرتا ہوں. بالکل ایسے. اس پہ میں نے ایک بات لکھی تھی کہ جب اللہ کسی انسان کے اندر گھستا ہے نا، داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اندر توڑ پھوڑ کرتا ہے، کھنڈرات کرتا ہے اس کی بلڈنگ کے اندر سے. اور اس کے اندر جو عمرہ ہے، عمرہ سے مراد یہ نفس ہے، خواہشات ہیں، ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتا ہے. جب یہ سب کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر اپنی کرسی کو برزمان کرتا ہے. ایسے ہی ہے. پھر اس کے اندر خود بیٹھتا ہے اس کے دل کے اندر. تو جب اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے نا تو بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے. تو پھر بندہ، اللہ بھی بندے کی ہر دعا کو منظور نظر کرتا ہے. منظور نظر. اور اس کا سب سے اگر کوئی آغاز لینا بھی چاہے تو شکر گزاری سے لے سکتا ہے کہ جو ہے جیسا ہے پہ شکر کر کے اور مانگے جو چاہتا ہے. مادو لال حسین کے اوپر نا مولوی نے فتویٰ لگا دیا بھی یہ کہتا کہ میں اللہ کو نہیں ڈھونڈتا، اللہ مجھے ڈھونڈتا ہے. تو فتویٰ لگ گیا، وقت کے قاضی کے پاس چلے گئے لے کے ان کو، جی یہ ایسے کہتا ہے. قاضی نے پوچھا بھی تجھے اللہ نے کیسے ڈھونڈا؟ تو نے اللہ کو ڈھونڈتا؟ کہتا جی میں نہیں ڈھونڈتا، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر آپ اللہ کو کیسے، اللہ نے آپ کو ڈھونڈا؟ کہتا میں نے دل صاف کر لیا، اللہ نے اپنا گھر بنا لیا. کیا بات. میں نے اس کو ڈھونڈ کے کیا کرنا تھا؟ میرا مکان خالی تھا کرائے کے لیے، اسے رکھ لیا میرے پاس. صحیح.
سر چاہوں گی کچھ اور آپ سے سننا. ماشاءاللہ پہلے بہت اچھا آپ نے لکھا ہے اور کہیں نہ کہیں مجھ پہ اثر ہوتا ہے. میں اس شاعری کے نا زیر سایہ اور زیر سحر رہتی ہوں. جی سر. میں صرف یہی لکھ کے آیا تھا. اچھا یہی لے کے آئے تھے. سر اور بتائیں آپ کس کو پسند کرتے ہیں, کس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ میں جی جو بھی یعنی کہ یہ بابا فرید کوٹ مٹھن والے ہو گئے, بابا فرید صاحب پاک پتن شریف ہو گئے, تو وہ اپنا بلے شاہ ہو گئے, صحیح, پیر وارث شاہ ہو گئے, جنہوں نے بھی کافی لکھی ہے جی, انہوں نے کمال لکھی ہے. تو اس کو پڑھنے سے پھر آپ کی روح تازہ ہوتی ہے, سکون ملتا ہے آپ کو اس کو پڑھنے کی. سر اگر ہم جیسے بات کریں انسانوں کی, معاشرے کی کر لیتے ہیں, انسانوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم معاشرے پہ آ جاتے ہیں, وہ بھی ہم سے یہ خیر. تو معاشرے کے اندر عدم برداشت آپ کی نظر میں کیا وجہ؟ عدم برداشت کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے قطع کلامی معاف, میں آپ کی بات روکوں گا اور علماء حضرات سے معافی مانگوں گا, میری بات کو محسوس نہ کریں, کہ ہمارا جو استاد ہے وہ مولوی ہے. بات وہی کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا, جو مولوی نے بتایا ہم نے وہ کیا. اب ہمارے مولانا حضرات 4 فرقوں کی ایک علاقے مسجد بنا کر اور امت مسلمہ کے اتحاد کی دعا مانگتے ہیں, کیسے ہوگا؟ آپ تو ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. پھر بات یہ کہ تربیت ہماری ایسے ہوتی ہے کہ ہمارے اندر عدم برداشت آ جاتی کہ ہم اپنے نقطۂ نظر کو دوسرے کے اوپر برجمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جی, تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں, بحث برائے اصلاح نہیں کرتے. ایسے ہی ہے. جب تک ہم سیکھنے کے عمل میں نہیں آئیں گے, بحث برائے اصلاح نہیں کریں گے, ہم سیکھ نہیں سکتے. اس وقت تک عدم برداشت ہی رہے گا. بالکل, کیونکہ سر بات ہی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو جواب دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. سمجھنے کے لیے, اصلاح کے لیے تو کوئی سنتا نہیں ہے. آج کل تو شاگرد بھی استاد سے سوال صرف جواب دینے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. جی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال کو ہم صوفیزم سے, روحانیت سے, ان سب سے کور تو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, صوفیزم جو ہے یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی, صوفی ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے کہ پہلے دن کو وہ اللہ کی باتیں مخلوق کو بتاتا ہے اور رات کو مخلوق کی باتیں اللہ سے بتاتا ہے. ہماری خانگاہیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, پروفیشنل پیر فقیر آ گئے ہیں. تو اب جیسا کہ میں صوفی برکت صاحب لدھانوی کے بیت ہوں فیصل آباد والوں کے, ہمارے دربار شریف پہ گلہ نہیں ہے جس میں آپ 5 روپے بھی ڈال سکیں. تو یہ چیز ہے کہ جب تک ہم ان کو دینے والا, پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ دینا, لینا نہیں ہوتا. ہم آپ کو تو میم کہیں بھی آپ صبر کریں, قناعت کریں, شکر ادا کریں, جو بھی اللہ نے دیے اسی میں رہ کے راضی ہوں, لیکن میں اپنے نیچے فارچونر رکھوں تو میں پھر وہ دوغلا پن کر رہا ہوں. صوفیزم میں اور ملا ازم میں یہی ایک فرق ہے. باقی آپ کہتے ہیں روحانیت میں سب سے پہلے آپ روح کو سمجھنا پڑے گا. روح ایک غیر مادی چیز ہے, جسم ایک مادہ ہے. جسم نظر آتا ہے, روح نظر نہیں آتی. اسی طرح زبان ذائقہ دیکھتی ہے, ذائقہ محسوس کرتی ہے. تو ذائقہ نہ نظر آتا ہے, زبان محسوس کر رہی ہے. کان سنتے ہیں, کیسے سنتے ہیں نظر نہیں آتا, لیکن کان نظر آتے ہیں. یہ مادی چیزیں نظر آتی ہیں. اسی طرح جب تک ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہو جائیں گے, خالص نہیں ہو جائیں گے, اس وقت تک ہم روحانیت کے اوپر قائم نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں, اس میں مثبت رویے پیدا کرنے ہیں. اور سر اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود کو تھوڑا ٹائم دینا ضروری ہے اس کی شروعات کے لیے؟ نہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں لوگ اب کہتے ہیں کہ وقت نہیں رہا, آپ پرانے زمانے کے ہیں. بھئی پرانے زمانے کے, خدا بھی تو پرانے زمانے کا ہے نا, خدا بھی تو نیا نہیں نا ہے, خدا بھی تو ماڈرن نہیں نا ہے. جیسے ہماری تربیت بڑوں نے کی تھی, آج کی جو جنریشن ہے اس میں بچوں میں اور ماں باپ میں بہت گیپ آ گیا ہے, فرق آ گیا ہے. ماں باپ سمجھتا ہے کہ بچے کو موبائل مل گیا اور یہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے, میں ایزی ہو گیا ہوں, میں فارغ ہوں, میں اپنے کام کروں. لیکن یہ چیزیں, یہ اس میں دوری بھی آ رہی ہے, دین میں بھی دوری آ رہی ہے, معاشرے میں بھی دوری آ رہی ہے, ہماری سوسائٹی میں دوری آ رہی ہے, اور اس سے ہماری سوسائٹی ہے وہ برباد ہو رہی ہے. اور دوسری سائڈ پہ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ تو اتنے کلوز ہیں کہ وی آر فرینڈز, اور فرینڈز کے نام پہ اگر کوئی چیز بہت زیادہ اوپن ہوتی ہے تو وہ بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے, وہ لحاظ کے, کیونکہ لحاظ سر ختم ہو گیا. بڑوں کا ایک لحاظ ہوتا تھا, جی, بڑا کوئی آتا تھا تو ایک بڑا میٹھا سا خوف ہوتا تھا.
اس میں بات یہ ہے میم کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی. آپ بچوں کی تربیت کریں گے. ہم صرف بچوں کو ایک جو ایجوکیشن بھی ہماری وہ بھی ایک طوطا سسٹم ہے. بچے کو مارکس مارجن کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کی ڈویژن آنی چاہیے, پلس ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اس کی تربیت نہیں ہے. آج آپ کسی بچے سے کہہ دیں نا کہ بیٹا 10 منٹ فٹ بال کھیل لو, وہ کہتا ہے جی میرے پاس میم ٹائم نہیں. اس کے ٹیچر سے کہہ دیں کوئی آپ ان کو غیر نصابی سرگرمیاں کروا دیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جب آپ ان کی تربیت ہی نہیں کریں گے تو بچہ سیکھے گا کہاں سے؟ بہت بہترین بات کی ہے آپ نے. وہی بات ہے کہ آج کل ذرا ہمارا کام ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پہلے تھوڑی تربیت ہمیں گھر کی جو اب کے بڑے ہیں ان کی کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ سر جیسے وقت کے ساتھ بہت کچھ اچھا ہوا ہے, بہت کچھ بہترین ہوا ہے انشاءاللہ, اور امید اور دعا یہی ہے کہ سب کچھ اچھا اور بہترین ہوگا. بہت شکریہ سر آنے کا, بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا شکریہ. لیکن ابھی آپ کے اوپر ہی ہم وائن کریں گے کہ آپ نعت سنائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں خدا حافظ کہہ لوں. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی دل کی بات؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی اولاد کو اگر اچھا معاشرہ لینا چاہتے ہیں, اچھی قوم لینا چاہتے ہیں, اچھی جنریشن لینا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہوگی. بہترین سر, بہت اچھی بات. جی میرا سونا ویسے ہونڈے وہ اجازت کل ول ملسوں, کل نہیں بلکہ اساں ڈوڈی بعد ملسوں, کیونکہ ڈوڈی بعد ہی اساں بریک تے ویندے پیسے ڈوڈی دے. تو اپنا خیال رکھے سو, میرے کتے دعا کرے سو, میری پوری ٹیم دے کتے دعا کرے سو, میرے آئے ہوئے ہر ایک مہمان کو اپنی دعا یاد رکھے سو. سب تو پہلے میری پہلی دل دی گل, اپنا خیال رکھے سو. سب تو پہلے اے وعدہ اگلے ہفتے تک دا میرے نال کرے سو کہ ہوں تساں اپنا خیال پہلے رکھے سو, اپنی سوچ بھی رکھے سو. ہوں دیو اجازت, خدا حافظ. لیکن ونجن تو پہلے نعت کلام سن کے ول ویسو. جی سر. پا خیر جولی تیباد سایاں, سارا جگ میں چڑھ کے تیرے در تے آیاں. پا خیر جولی تیباد سایاں, سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیاں. تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے, کوئی اویس کوئی بلالے. شاہاں تو ود کے او تیریاں گدائیاں, سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیاں. پا خیر جولی تیباد سایاں, سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیاں. رب دا او جالی رب دا محبوبے, دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیبے. دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیبے. دیدار تیڑا ساڈیاں دوائیاں, سونا دیدار تیڑا ساڈیاں دوائیاں. سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیاں. 5 تن دا صدقہ ساکو خیر پاویں, اے وقت نزا دے سونا مکھڑا دکھاویں. ایویں نی ڈولا تیرے نال لایاں, سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیاں. پا خیر جولی تیباد سایاں, سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیاں.